अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहीन हई है और मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मुझे फ़िल्मों से गहरा लगाव है क्योंकि ये हमारी रिलैक्सेशन का बेहतरीन ज़रिया हैं और हमें इनसे कई मैसेजेस भी मिलते हैं। आज मैं जिस फ़िल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ वो मशहूर ज़माना फ़िल्म अरमान है। ये सदाबहार, रोमानवी, खूबसूरत गानों से सजी हुई एक लाजवाल और असर फ़िल्म है जिसे ज़ेबा और वहीद मुराद की जोड़ी की बेसाख्ता अदाकारी ने हकीकत का रंग दे डाला था। ये आज भी इतनी मकबूल है जितनी आज से 57 बरस पहले थी। ये फ़िल्म आज के दिन यानी 18 मार्च 1966 में पर्दे सीमी पे आई और छा गई। ये पाकिस्तान की पहली फ़िल्म थी जो 75 हफ्ते तक चली और इसने प्लेटिनम जुबली मनाई और इससे पहले के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ख़ास बात यह है कि इस फिल्म को ना सिर्फ वहीद मुराद ने लिखा बल्कि फिल्मसाज भी वही थे और हीरो का बेमिसाल रोल भी उन्होंने ही अदा किया था। इसे उन 4 मशहूर दोस्तों ने बनाया जिन्हें उर्फ़ आम में 4 ग्रेट मैन कहा जाता था। इसमें वहीद मुराद के अलावा उनके स्कूल के ज़माने के दोस्त डायरेक्टर परवेज़ मलिक, शायर मसरूर अनवर और मौसीक़ार सुहेल राना थे। इसकी तमाम मौसीक़ी को सुहेल राना ने तरतीब दिया था। सुना है कि अकेले ना जाना की धुन जो राग एमन में है सुहेल राना को अपने ख्वाब में सुनाई दी थी। वल्लाह इल्म। अरमान एक फेरी टेल है, एक सिंड्रेला की कहानी है। यतीम और मासूम नजमा यानी ज़ेबा सिंड्रेला की तरह है। वहीद मुराद प्रिंस चार्मिंग है और सिंड्रेला की सौतेली बहनें उनकी कज़न सीमा और डॉली हैं। उसकी सौतेली माँ की जगह उसकी आंटी जो कि रिश्ते में उसकी ममानी है वो मौजूद है। सीमा एक बहुत तेज़ व तरार लड़की है। उसके एक शख्स सुहेल के साथ ताल्लुक़ात हैं। सुहेल जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाता है और सीमा एक बच्चे की माँ बन जाती है। वो ये बच्चा नजमा के हवाले करती है और उसे उसका ख्याल रखने का वादा लेती है और ये भी कहती है कि वह इस राज को हमेशा अपने सीने में दबाए रखेगी। इस बच्चे को एक किसान घराने में रखवा दिया जाता है और नजमा वक्तन फ़वक्तन उसका ख्याल रखती रहती है। यहाँ पर नासिर यानी वहीद मुराद एक मॉडर्न हैंडसम लड़के के रूप में आए हैं जो एक रॉक स्टार की तरह क्लब में नाच रहे हैं। वो कराची में हैं और ये गाना है कोको कोलीना। उनकी इन हरकतों से उनके वालिद उसकी शादी का सोचते हैं और उसे मरी भेजते हैं जहाँ उनके दोस्त की बीवी और बेटियां हैं ताकि नासिर उन 2 बेटियों में से किसी को पसंद कर ले। नासिर अपने दोस्त शाहिद के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसे नजमा बेहद पसंद आती है। जब उसके वालिद वहाँ आते हैं तो वो उन्हें बता देता है कि वो सिर्फ नजमा से शादी करना चाहता है। वालिद तो मान जाते हैं लेकिन आंटी यानी सीमा की ममानी उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो बदचलन है और एक नाजायज़ बच्चे की माँ है। नजमा को अपना सीमा से किया वादा नहीं बोलता। वो सच बोलने से कासिर है। नासिर का दिल टूट जाता है। कराची लौटकर वो अपने गम को शराब के नशे से दूर करना शुरू कर देता है। कहानी एक नया मोड़ लेती है। सीमा और नासिर की शादी हो जाती है। सीमा का खोया हुआ महबूब सुहेल लौट आता है और उसे ढूंढता है। सुहेल सीमा को चोरी छुपे ख़त लिखता है जो एक रोज़ नासिर के हाथ लग जाते हैं। वो सुहेल को बुलाकर पुछगिछ करता है और ये हकीकत जानकर कि उस बच्चे की माँ नजमा नहीं सीमा है वो दंग रह जाता है। आंटी नजमा को फ़ौरन वहाँ से चला जाने का कहती हैं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। सीमा जहर पी के मर जाती है। नासिर शाहिद के साथ मरी जाता है और उसे यूँ महसूस होता है कि वहाँ नजमा मौजूद है। उस पर कुछ हेलुसिनेशंस जैसी कैफियत तारी हो गई है। वो नजमा को दरख्तों में देख रहा है। अचानक या इत्तेफाकन कह लें शाहिद को नजमा कहीं मिल जाती है। वो बैसाखियों के सहारे चल रही है और शाहिद को मालूम होता है कि वो रेल ट्रैक से गिर गई थी और ऐन उस वक्त जब नासिर एक चट्टान से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश कर रहा है नजमा अकेले न जाना गाकर उसे वापस बुला लेती है और दोनों का मिलाप हो जाता है। इस फिल्म की एक बहुत ख़ास बात है कि इसका गाना कोको कोलीना इस कदर मकबूल हुआ कि 2022 में इसे अमेरिकन सीरीज़ मिस मार्वल के पहले एपिसोड के शुरू में इस्तेमाल किया गया और इसे बहुत हाई रेटिंग मिली।
تو دینا میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی. پاکستان کے کسی بھی گانے کو اس قدر پذیرائی نہیں ملی. ارمان کو 3 نگار ایوارڈز اور بھی بہت سے ایوارڈز ملے، اور دیکھا جائے تو شاید زیبا بیگم آج زیبا نہ ہوتی ہیں اگر وحید مراد نے انہیں اپنی فلموں میں مرکزی کردار نہ دی ہوتے. یہ بھی کہتی جاؤں کہ زیبا بیگم نے بہت محنت کی، پھر بھی زیبا کو شہرت ملنے میں وحید مراد کا بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے اپنی فلموں میں انہیں بار بار کاسٹ کر کے بے حد مقبول کر دیا تھا. یہ بلاک بسٹر فلم آج بھی اتنی مقبول ہے جتنی آج سے 57 برس پہلے تھی، اور اسے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اس کے اور بھی بہت سے مقبول گانے ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب گانے آپ کو پہلے سے یقیناً معلوم ہوں گے. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا بھلا کیا بھی ہے. فلم ارمان کا ذکر وحید مراد کے بارے میں بات کیے بغیر نامکمل ہے. وہ ایک کلٹ ہیں جس نے پاکستان اور بیرون ممالک کو اپنا شیدائی بنا رکھا ہے. کسی بھی ساؤتھ ایشیا کے اداکار کو اس قدر پذیرائی اس کی وفات کے بعد نہیں ملی. وہ اپنی زندگی میں ان گنت لوگوں کی دلوں کے دھڑکن تھے، اور اب تو ان کے شیدائیوں کا حلقہ بے حد وسیع ہو گیا ہے. وہ پہلے اداکار ہیں جن کے بارے میں ان کے شیدائیوں نے گروپ بنائے، اور ان کے بہت سے گروپ سوشل میڈیا پر ہیں. انہیں گروپس کہہ لیں یا کلبس کہہ لیں، اور ان کے بارے میں ویب سائٹس بھی ہیں. احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر موقع محل ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وحید مراد ایک ایسے اداکار ہیں جو وفات پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. آئیے آج ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بات کی جائے. یہ بھی بتاتی جاؤں کہ وہ اپنے انداز میں یکتا اور منفرد تھے، اور انہیں بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ چاکلیٹی ہیرو بھی کہلاتے تھے، لیڈی کلر، اور ان کے قریبی دوست انہیں ویڈیو کے نام سے پکارتے تھے. وہ ایک بنے بنائے قدرتی فلمیں ہیرو تھے جنہیں شاید کاتب تقدیر نے ہیرو ہی پیدا کیا تھا. کی زندگی ایک بھرپور ہیرو کی حیثیت سے گزری، اور اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد ان کے چاہنے والوں کی وارفتگی نے انہیں ایک عظیم ہستی بنا ڈالا. ایک عالم ان کی محبت کی شمع روشن کے انہیں اپنا پسندیدہ ہیرو قرار دیتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے. وحید مراد کی ولادت 2 اکتوبر 1938 میں حکیمہ مشرق علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی. ان کے والد نثار مراد فلم ڈسٹریبیوٹر تھے. ان کا گھرانہ بہت روشن خیال، مہذب اور تہذیب یافتہ تھا. ان کے دادا شیخ ظہور الہی ایڈوکیٹ تھے. وحید مراد نے ابتدائی تعلیم کا کچھ عرصہ لارنس کالج مری میں گزارا، جہاں نہ صرف وکٹورین بلڈنگز تھیں بلکہ ایک چرچ بھی تھا. اس خوبصورت رومانوی ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے فلم ارمان کو لکھا اور بنایا. اس فلم کے اکثر مناظر مری اور گرد و نواح کے ہیں، اور وہ زیادہ عرصہ لارنس کالج نہ رہ پائے کیونکہ ان کے والدین اکلوتے بیٹی کی جدائی برداشت نہ کر سکے. پھر کراچی میں انہوں نے اپنی تعلیم ایک اسکول کولیسو سے مکمل کی. میٹرک کے بعد انہوں نے انٹر کیا، اور پھر ایس ایم کالج آرٹس میں بی اے کیا، اور ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کراچی یونیورسٹی سے کیا. ان کی شادی ان کی بچپن کی دوست سلما میکر سے ہوئی. وہ ایک یادگار تقریب میں شادی کے بندھن میں بن گئی. وہ دن تھا 7 ستمبر 1964. وحید مراد کی رگوں میں بھی شاید وہی خون دوڑ رہا تھا جس نے ان کے والد کو ایک مشہور فلم ڈسٹریبیوٹر بنا دیا. وحید مراد سب سے پہلے 21 برس کی عمر میں فلم ساتھی میں نظر آئے، لیکن جس فلم میں انہیں باقاعدہ رول ملا وہ ان کی پہلی فلم اولاد تھی. 1962 میں ریلیز ہوئی، اور یہ مشہور ڈائریکٹر اور فلم ساز ایس ایم
یوسف نے بنائی. بڑی حیرت کی بات ہے کہ وحید مراد کی آخری فلم زلزلہ جو 1987 میں ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی، اسے ایس ایم یوسف کے صاحبزادے اقبال یوسف نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیا. وحید مراد نے 124 فلموں میں کام کیا. ان میں سے 11 فلمیں انہوں نے خود پروڈیوس کی تھیں اپنے دوستوں کے ساتھ، جنہیں ہم 4 گریٹ مین بھی کہتے ہیں. وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے سب سے کم عمر پروڈیوسر تھے. ان کی پہلی فلم انسان بدلتا ہے 1961 میں بنائی گئی. اس وقت ان کی عمر کل 22 برس تھی. دوسری فلم کا نام تھا جب سے دیکھا ہے تمہیں. وحید مراد 1959 سے لے کے 1983 تک کافی ایکٹیو رہے اور انہوں نے کوئی لگ بھگ 32 ایوارڈز جیتے. جس فلم سے انہیں ہیرو کی شناخت ملی وہ تھی ہیرا اور پتھر. ان کے ساتھ زیبا لیڈ رول میں تھی. یہ فلم بہت کامیاب ہوئی. یوں تو مڈل اور اپر کلاس بھی ان کی فلمیں بہت جوش و خروش سے دیکھتے تھے، لیکن ہیرا اور پتھر جس میں انہوں نے گدا گاڑی چلانے والے کا رول ادا کیا تھا، وہ لیاری کے علاقے میں بہت مقبول ہوئی. وحید مراد ایک باوقار، بہت خوش لباس، خوبرو، تعلیم یافتہ اور مہذب انسان تھے. وہ اپنی ذاتی زندگی میں ریزروڈ اور خاصے کم گو تھے. یہ بھی سننے میں آیا کہ وحید مراد کو LA میں یعنی امریکہ میں لاس اینجلس میں فلموں میں اعلیٰ ڈگری لینے کا موقع ملا، لیکن وحید مراد کے والدین انہیں اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے. پرویز ملک چلے گئے اور وہ یہ ڈگری حاصل کر کے لوٹے تو وحید مراد نے انہیں اپنی فلموں میں بطور ڈائریکٹر لے لیا اور ان چاروں نے 11 فلمیں پروڈیوس کی تھیں. پھر کچھ اختلافات ہوئے. شاید پرویز ملک کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وحید مراد کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے، جبکہ وہ یعنی پرویز ملک زیادہ محنت کرتے تھے. وحید مراد نے اس گروپ کے بکھر جانے کے بعد دوسروں کی بنائی ہوئی فلموں میں بھی بطور ہیرو کام کیا. ان کی جوڑی زیبا سے بہت سجتی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد ان پہ وحید مراد کے ساتھ کام کرنے پہ پابندی لگا دی گئی. پھر شبنم کے شوہر رابن گوش نے بھی یہی کیا. شبنم کو منع کر دیا گیا. نشو بھی کسی وجہ سے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی. وحید مراد بر صغیر کے سب سے زیادہ مقبول اداکار ہیں جنہیں وفات کے بعد بھی لوگ پہلے سے زیادہ چاہتے ہیں. 1982 میں والد کی وفات سے وحید مراد کو بہت صدمہ پہنچا. اس زمانے میں خود بھی بیمار رہنے لگ گئے تھے. 1980 میں ان کی اپینڈکس کی سرجری ہوئی. 1982 میں ان کے معدے کا السر پھٹ گیا اور ایک لمبی سرجری میں ان کے معدے کا آدھا حصہ نکال دیا گیا. ستمبر 1983 میں وحید مراد کا لاہور میں کار ایکسیڈنٹ ہوا جس سے ان کے چہرے پہ اسکارز آ گئے اور پلاسٹک سرجری کے لیے وہ کراچی آئے. میڈیز کلینک میں 24 نومبر کو ان کی ایڈمیشن طے پائی تھی، لیکن وہ یہ دن نہ دیکھ سکے. 23 نومبر کو بیٹے عادل کی سالگرہ کے اگلے روز علیہ صبح وہ چل بسے اور ہم سب کو سوگوار کر گئے. ان کے جنازے کو ان کے دوستوں اور احباب کے باوجود ان کے فینز نے اصرار کر کے خود اٹھایا. وہ لاہور میں دفن ہیں. وحید مراد وطن پرست تھے. وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی طرح قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور یہ کام انہوں نے بطور ایکٹر اور پروڈیوسر کیا. لوگوں کو مسائل سے اسکیپ، تفریح مہیا کی اور مثبت پیغامات پہنچائے. وحید مراد وہ واحد اداکار ہیں جو باکمال ایکٹر ہونے کے علاوہ بہترین پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور رائٹر بھی تھے. یہ کام دلیپ کمار بھی نہ کر سکے. وحید مراد نے 3 فلموں کی کہانیاں خود لکھیں: ارمان، اشارہ اور ہیرو. فلم صرف ایک ہی ڈائریکٹ کی تھی، وہ تھی اشارہ، جو زیادہ مقبول نہ کی. انہوں نے بہت سے ایوارڈ پائے اور وہ پہلے اداکار ہیں جن کی تمام فلموں نے سلور، گولڈ اور پلیٹینم جوبلی منائی. انہوں نے ابتدا میں کچھ فلموں میں سپورٹنگ رولز بھی کیے تھے: اولاد، دامن، انجمن. سنتوش کمار انہیں دامن اور انجمن میں کام کرنے کے بعد منا کہتے تھے. 2002 میں انہیں نگار لائف ٹائم ایوارڈ سے نوازا گیا اور 2011 میں انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا.
وحید مراد کو میوزک، ڈانس اور کرکٹ پسند تھے. وہ اکثر سیٹ پہ بھی کتابیں لا کر فارغ وقت میں پڑھتے تھے. ان کے ڈانس کا انداز بہت باوقار اور ویسٹرن تھا. وہ فلم بناتے ہوئے ہر بات پہ نظر رکھتے تھے. فلم اور آرٹس کے علاوہ وہ صوفی ازم کی طرف بھی مائل تھے اور 7 کے شہباز قلندر کے عقیدت مند تھے. انہوں نے ایک فلم میں محمد علی اور ندیم کے ساتھ بھی کام کیا اور بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا. وحید مراد کی خواہش تھی کہ لوگ انہیں فلم دوراہا کے اس گانے سے یاد کریں. بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں. بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں. لیکن یہ درست نہیں. نہ تو ہم انہیں بھول چکے ہیں اور نہ ہی بھول سکتے ہیں. ہاں، شاید لوگوں نے انہیں ٹھیک سے سمجھا نہیں. اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ انہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ پذیرائی ملنی چاہیے تھی. اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ صرف افسانوی رومانٹک رول کرتے تھے. مستانہ ماہی میں وہ ایک ان پڑھ دیہاتی اور ایک ڈاکٹر کے ڈبل رول میں نظر آئے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں. کاش انہیں کریکٹر رول بھی دیے جاتے. اس فلم میں انہیں بہترین اداکاری پہ نگار ایوارڈ بھی ملا تھا. اس فلم کا ایک مشہور گانا ہے، سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگاوڑ آ گیا. سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگاوڑ آ گیا، اج لگتا جی رانجھڑ میں نوری بناوڑ آ گیا. اور اس میں وہ بالکل رانجھے کے روپ میں تھے. ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ان پہ فلمائے گئے گانوں میں سب سے زیادہ احمد رشدی کی آواز سوٹ کرتی. اتفاق سے احمد رشدی کا انتقال بھی 1983 میں ہوا، وحید مراد کے جانے سے پہلے. وحید مراد نے اپنے تاثرات کا اظہار ان تاریخ ساز الفاظ میں کیا کہ آج میری آواز رخصت ہو گئی ہے. بطور سائیکائٹرسٹ لیکن ان کی فین ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ وحید مراد ایک بہت حساس، تعلیم یافتہ اور نفیس انسان تھے. اور سب سے بڑی بات، وہ وطن پرست تھے. حساس لوگ بہت جلد زندگی کے اتار چڑھاؤ سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا حساس ہونا ہی انہیں بہترین اداکار بناتا ہے. وہ ایک بہت ہی اچھی اور بیلنسڈ پرسنالٹی کے مالک تھے. میں ایک افسانہ اور ناول نگار بھی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ناولوں اور افسانوں کا ہیرو وحید مراد سے بہت مماثلت رکھتا ہے. قدرت ان پہ بہت مہربان تھی. انہیں نہ صرف ایک بہت اچھے ذہن سے نوازا بلکہ بڑی اعلیٰ سوچ دی اور ایک منفرد انداز بخشا. انہیں خوبصورت چہرہ اور ایک جذبات بھری بہت ہی نرم آواز سے نوازا. ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. آخر میں احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر عرض کرتی جاؤں. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، با دیگر الفاظ امر ہو جاؤں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.